बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, जहां सेनेट इलेक्शंस में वोट की खरीदो फरोख्त को रोकने और ओपन बैलेट से इलेक्शन के इनेकाद की बात हो रही है, वहीं सेनेट इलेक्शन 2018 में वोट की खरीदारी और जिसे नाम दिया गया है नोट दो वोट लो की वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद सियासी तौर पर हलचल पाई जाती है, सियासत में इर्ताश पाया जाता है। खुलेआम ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें अरकान सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा उनको नकदी रकम दी जा रही है, कैश ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो नोट हैं उनकी गद्दियां मौजूद हैं और जो खरीदार हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और जो वोट जो है वो फरोख्त कर रहे हैं वो भी आपको इस वीडियो में वाज़े तौर पे नजर आ सकते हैं। 2018 के सेनेट इलेक्शन की नतीजे में इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान बाला में इस इलेक्शन इस असम्बली से सेनेट अरकान जो है मुंतखब होकर इस वक्त मौजूद है और उनकी टर्म 11 मार्च 2021 पे नहीं खत्म हो रही बल्कि वो 2023 तक जाएगी। ये बहस जिसका मैंने आपको बताया कि जब से सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में गया है, फिर हुकूमत एक सदारती ऑर्डिनेंस भी लेकर आई है जिसको मशरूत किया गया है सुप्रीम कोर्ट की राय से, फिर इस हवाले से आईनी तरमीम की भी बात हो रही है। इस असना में ये वीडियो इस बात की तस्दीक करती है कि अनफॉर्चुनेटली एक मार्केट, एक मंडी की सूरत हाल नजर आती है जब भी सेनेट इलेक्शन होते हैं और ये उसकी एक अक्स है जो आप देख सकते हैं। और माजी में भी हमेशा इस बात की बातगश्त होती थी कि जब भी सेनेट इलेक्शन होते हैं तो नोटों की बोरियां जो हैं वो आ जाती हैं और अनफॉर्चुनेटली जो लेजिस्लेटर्स वोट खरीद करके आते हैं फिर आपके जहनों में सवाल पैदा होता है कि वो क्या लेजिस्लेशन करते होंगे। जाहिर बात है अगर कोई रकम खर्च करके आता है फिर उसको वापस लेने के लिए बहुत से बंदोबस्त भी करता होगा। फिर आज इसी इंतहाई शर्मनाक फेल की पादाश में जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कानून है सुल्तान महमूद साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के कहने पर उन्हें वजारत से हटा दिया गया है, उन्होंने इस्तीफा दिया है जिसे मंजूर कर लिया गया है। यहाँ ये भी बताते चलें कि सुल्तान महमूद साहब जब ये 2018 की फुटेज सामने ही इलेक्शन हो रहा था उस वक्त आफ्ताब शेरपाव साहब की जमात कौमी वतन पार्टी का हिस्सा थे और जाहिर बात है उन्होंने अपना वोट जो है वो फरोख्त किया होगा। उस वक्त मेंबर प्रोविंशियल असम्बली थे और अभी मैं कामरान बंगश साहब की भी गुफ्तगू सुन रहा था जो वज़ीर आला के मुशीर इत्तलात हैं कि एक आज़ादाना तहकीकात भी होगी। इसी पर्सपेक्टिव में जरा हम गुफ्तगू करेंगे। एक तरफ पॉलिटिक्स है और कहा जा रहा है कि जी इसमें खुफिया राय दही में वोट की इज्जत है, अगरचे जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वाज़े तौर पर कहा था कि ओपन बैलेट हो ताकि ये जो खरीदो फरोख्त है, ये जो नकदी ट्रांजैक्शंस है इसका खात्मा हो सके। अब सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज कर रहे हैं, उस हवाले से भी जरूर जानेंगे। फिर दो पहलू होंगे हमारी गुफ्तगू के, एक तो कानूनी और सियासी पहलू, एक इखलाकी पहलू भी है कि जो ग्राउंड रियलिटी है इस ग्राउंड रियलिटी को कैसे बदला जा सकता है। ये जो सेनेट में बिल वास्ता इंतखाब में हेर फेर हो जाती है और चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सादिक सज्जरानी साहब को या ये जो 2018 का इलेक्शन है हमेशा के लिए दरवाजे को कैसे बंद कर दिया जा सकता है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, PMLN से आपका ताल्लुक है, और मजहर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर, सीनियर जर्नलिस्ट है, एनालिस्ट है। तीनों मौजूद मेहमानों को मैं फॉर्म वेलकम करूंगा। मजहर अब्बास साहब आप मुझे सुन सकते हैं सर? जी मुझे आ रही है। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब। आपकी क्या राय है, ये जो आज वीडियो भी सामने आई है, आप समझते हैं कि अब इस चीज को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए? जैसे बिल्कुल अली मोहम्मद खान की बात से मैं मुत्तफिक हूं, कराहत आती है इस तरह की वीडियोस देख करके किस तरह पैसों का लेन देन हो रहा है और तस्लीम किया जा रहा है कि जी हमने वोट जो है वो बेचा है और वोट खरीदा भी गया है और ये सिलसिला 2018 से पहले भी है और अगर इसको ना बंद किया गया तो हो सकता है खुदा ना खासा 2021 11 मार्च को भी यही सिलसिला और यही फुटेज इस बाद में हम देखें। मजहर अब्बास साहब क्या कहेंगे सर? जी शुक्रिया अनवर। देखिए अली मोहम्मद खान को तो अभी कराहत आ रही है, हम तो इसको पिछले 40 साल से देख रहे हैं इस कराहत को। और बदकिस्मती से जो लोग भी हमारी यहाँ हुकूमतें जिस तरह बनती हैं गिराई जाती हैं उसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व रही हैं। अब अगर आप इस वीडियो को, इंतहाई शर्मनाक वीडियो है और इसमें जो लोग बैठे हुए हैं, ये बात मैं अली की ये बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि आज मैं अभी इनमें से एक साहब का देख रहा था कि मैंने इखलाकी तौर पे इस्तीफा दे दिया, यानी 2 साल पहले जिस वक्त वो ये रकम उनके सामने
تقسیم ہو رہی تھی اس وقت انہیں اخلاقی ذمہ داری اپنی یاد نہیں آئی. آج ان کو اخلاقی ذمہ داری یاد آئی, اور میں حیران اس بات پہ بھی ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت آج جو ہے عدالتی کمیشن کی بات کہہ رہی ہے. جس وقت عمران خان صاحب نے ایم پی ایس کو نکالا تھا اس وقت ان کے خلاف نہ صرف یہ کہ کیونکہ جب آپ نے نکال دیا تھا تو ان کی نااہلی کے حوالے سے جو ہے وہ جانا چاہیے تھا, ان کو سیاست سے نااہل کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد ان میں سے جو کچھ لوگ ہیں وہ موجودہ خیبر پختونخوا حکومت کا حصہ رہے ہیں, 2018 کے بعد بھی حصہ رہے ہیں. یہ تو قومی وطن پارٹی میں تھے نا سلطان صاحب, تو قومی وطن پارٹی تھے میرے بھائی, تو 2018 کے بعد تو آ گئے تھے نا. 2018 کے بعد بھی تو آئے ہیں نا وہ. جی تحریک انصاف میں آئے ہیں نا اس کے بعد. جی شامل ہوئے ہیں. دیکھیے اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل خرابی کہاں سے آئی؟ دیکھیے تحریک انصاف نے کچھ بہت اچھی روایات قائم کی ہیں, اور مجھے صرف اس پہ افسوس یہ ہوا کہ 2013 کے بعد وہ الیکٹیبلز کی طرف چلے گئے, اور یہ جو اپنے ضمیر بیچ کے اس پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں آتے ہیں, یہ کوئی نظریات کی بنیاد پر نہیں آتے ہیں. اور یہی میرا خیال ہے تحریک انصاف کو ری وزٹ کرنا چاہیے اپنی اس پالیٹکس کو جو انہوں نے 2011 کے بعد اڈاپٹ کی. میرا خیال ہے 2011 ان کا پیک تھا, اور وہ بہت زبردست جماعت تھی. جس وقت مجھے یاد ہے میں لاہور میں ہی تھا جب مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا, لیکن اس کے بعد مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. اس کے بعد 2013 میں بھی جب الیکشن ہوئے تھے اس وقت بھی جب خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی ایک, جی میں نے یہ کہا تھا کہ بھلے آپ الیکشنز میں وکٹری اس طرح نہ حاصل کر سکیں, لیکن خدا کے لیے ایسے لوگوں کو اپنی جماعت کا حصہ نہ بنائیں جو کل شرمندگی کا باعث بنے آپ کے لیے. اور یہی ایسا ہی ہوا 2017 میں. لیکن اس کے بعد 2017 کے بعد میں حیران ہوں کہ 2018 میں جب حکومت بن گئی اس کے فوراً بعد پہلی کوشش عمران خان صاحب کی یہی ہونی چاہیے تھی کہ اس طرح کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی جائے, اور اس کو انگیج کرنا چاہیے تھا, اپوزیشن کو انگیج کر کے امینڈمنٹ کی کوشش کرنی چاہیے تھی. اگر اس وقت کر لی جاتی تو 2020 میں جو سینٹ میں ہوا, چیئرمین سینٹ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, وہ شاید نہیں ہوتا. 2018 میں جب سینٹ میں ہوا اس کے بعد بھی اس طرح کی سنجیدہ کوششیں نہیں کی گئیں کہ کم سے کم ان چیزوں کو روکا جائے. اور اس کے بعد علی کو پتا ہوگا کہ سینٹ کی کمیٹی آف دی ہول نے یونینیمسلی ریکمنڈیشنز وہ فارمولیٹ کی. ان ریکمنڈیشنز کی بنیاد پہ امینڈمنٹ آنی چاہیے تھی. اب مجھے جو حیرانگی ہے, چاہے پریزیڈینشل آرڈیننس ہو یا امینڈمنٹ ہو, آپ سینٹ کے الیکشن کے لیے تو اوپن بیلٹ کی بات کہہ رہے ہیں, لیکن چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لیے سیکرٹ بیلٹ. تو کیا ایک جگہ ہارس ٹریڈنگ کو روکا جا رہا ہے اور دوسری جگہ الاؤ کیا جا رہا ہے؟ یہ جو چیز ہے اس کو ونس فار آل, چاہے وہ الیکشن, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کا الیکشن ہو, چاہے وہ صدر کا الیکشن ہو, چاہے جو بھی پارلیمنٹ کے اندر کے الیکشن ہیں, وہ بالکل اوپن ہونے چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں آپ کیا وجہ ہے کہ اوپن بیلٹ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تمام الیکشن پھر اوپن ہونے چاہیے تاکہ ٹرانسپیرنسی. میں یہ دوبارہ آپ کا لوٹ کے آؤں گا, جنرل قیوم صاحب کو میں انوالو کر لوں, لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ چلے آپ نے کہا یہ 2018 کے بعد ماحول بنانا چاہیے تھا, اب یہ بات ہو رہی ہے, تو جنرل قیوم صاحب سوال وہی ہے, جواب پلیز دے دیجئے گا. طریقہ کار جو بھی ہو, میرے خیال میں مقصد تو یہی ہے کہ شفافیت کو انشور کیا جائے. کیا اب اگر مل کر چاہے آنی ترمیم لے آئیں یا سپریم کورٹ اس پہ رائے دے دے, اس طرح بڑا تو جائے نا, کسی چیز سے آغاز تو کیا جائے نا, پھر اس پہ اوپن بیلٹ کلا رہے, پھر چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی اوپن بیلٹ کی بات ہو جائے. جنرل قیوم صاحب سر. جی دیکھیں, پروگریس ہو سکتی ہے پرووائڈیڈ آپ کی نیتیں صاف ہوں. اگر ہر پارٹی اپنے مفادات کے لیے قوانین کو تروڑے مروڑے اور مختلف سٹینڈرڈز اپلائی کرے تو مسئلہ بنتا نہیں ہے. یہ بیسیکلی ایشو نیتوں کا ہے اور کریڈیبلٹی کا ہے. حکومت اپوزیشن کو کریڈیبل نہیں سمجھتی, اور اپوزیشن جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ حکومت اپنی چالیں کھیل رہی ہے. کہ جب چیئرمین کا الیکشن تھا تو اس وقت تو ان کو جو ہے وہ منظور تھا کہ سیکرٹ ہونا چاہیے, اور آپ نے اس کا ثبوت بھی دیکھا کہ 14 لوگوں نے اپنا چائس ٹھیک استعمال کیا, یہ ضمیر فروشی کی. بٹ دی پوائنٹ از کہ جب انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تو ایک طرف تھے,
اور جب اندر جا کے ووٹ دیے تو دوسری طرف تھے، تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اس پہ سر آپ پہ بھی تھوڑا سا بنتا ہے جنرل قیوم صاحب، بسنت احترام، آپ لوگوں کو بھی اپنے صفوں میں تلاش کر لینا چاہیے تھا اب تک ایسے عناصر کو جنہوں نے پریشر میں یا ضمیر فروشی کی وجہ سے پارٹی لائن کو فالو نہیں کیا۔ دیکھیں، آپ کے پاس کوئی ایسی گیجٹ نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو تلاش کر لیں، نہ وہ آپ اس کیمرے کے اندر وہ آ رہے تھے، نہ کوئی یہ ماننے کو تیار ہے، نہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ یہ واقعی اس بندے نے ایسے کیا ہے۔ بہرحال دیکھیں، یہ چیزیں، ان چیزوں کو روکنا ہم سب کا فرض ہے، لیکن ہمیں دیانتداری سے آگے چلنا ہوگا۔ انفارچونیٹلی آپ کا جو لیگل سسٹم ہے، وہ بھی جو احتساب ہے، وہ بھی آئی واش ہے۔ ہم الزامات بہت سے لگاتے ہیں، اور الزامات بھی ان لوگوں پہ لگاتے ہیں جو ہمارے اقتدار کے رستے کے روڑے ہوں، ہم اکراس دی بورڈ نہیں کرتے، اور پھر بہت سے لوگ گناہگار ہوں گے، بہت سے بے گناہ ہوں گے۔ تو جو گناہگار ہیں، جب آپ کی کریڈیبلٹی آپ کے سسٹم کی ایروڈ ہو جاتی ہے، تو وہ گناہگار بھی چیخو پکار کر کے اپنی جان بچانے کی اور سمتی ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے آئین کا آرٹیکل 226 یہ کہتا ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا ایکسپٹ دی پرائم منسٹر اینڈ دی چیف منسٹر، تو دی پوائنٹ اس کو بدلنے کا طریقہ یہی ہے کہ پارلیمانی لیڈرز بیٹھیں اور بات کریں کہ یہ دیکھیں ہر جماعت اس پہ سفر کیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیکرٹ ہو یا اوپن ہو، بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ تو ہم کرنا نہیں چاہتے، وہ تو ابھی آپ نے بات کی نہیں، فوری طور کے اوپر ایک آرڈیننس آ گیا ہے، اور پھر یہ کہا گیا ادھر کورٹ میں چلے گئے، ریفرنس بن گیا، عدالت بھی پریشان، سب کچھ۔ یہ طریقہ نہیں ہے ملک کو آگے لے کے جانے کا۔ دیکھیں، اپوزیشن کی کئی چالیں ایسی ہو سکتی ہیں جو قابل تعریف نہ ہو، لیکن حکومت جس کے کندھوں کے اوپر ملک کو چلانے کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور جس نے پوسٹیرٹی کے لیے ایک بڑا مضبوط پاکستان اور ایک اچھے مارلز اور ایتھکس جنرل صاحب ایک سوال ہے، کال دیئر بلف، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیتوں کا حال تو ویسے اللہ جانتا ہے، لیکن حکومت کی اپنی چالیں ہوتی ہیں، تو ان کے اگر آپ بلف کال کر لیں، آپ کہہ جی یہ 100 بسم اللہ ہم کرتے، ہم نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی مانا تھا، تو آئیں آئینی ترمیم اگر لے کر آتے ہم اس کو پاس کروا لیتے، دیکھیں آپ کو فائدہ ہے نا سر اس کا؟ تو دی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے بات کرنا چاہیں تو تب بھی بات ہو سکتی ہے نا۔ ابھی جو پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ایڈوائزروں کو، جن کو یہ ٹکٹ دے رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے جو نظریاتی ممبرز ہیں وہ نہیں ہیں، یہ سارے فصلی بٹیرے ہیں، یہ آئیں گے، یہ یوز کریں گے، چلے جائیں گے، اور ان کو نہ صرف کہ اپوزیشن نے تو دینا ہی نہیں ووٹ، لیکن ان کی اپنی پارٹی سے بھی لوگ بددن ہیں اور شاید ووٹ نہ دیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پارٹی میں ایک دفعہ باہر سے ایک ممبر کو انڈکٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو ووٹ دو، تو لوگوں نے ووٹ اس کو نہیں دیے، زبیر گل صاحب شاید غالباً، زبیر گل صاحب، تو وہ سینٹ نہیں بنے۔ تو اس لیے ان کو ابھی یہ ڈر ہے۔ تو اور پھر دیکھیں، آپ کے اگر تعلقات اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن ہو اور ریسپیکٹیبل تعلقات ہوں، آنیسٹ ٹو گاڈ بہت سی چیزوں کو ہم سیدھا کر سکتے ہیں اور مدد کر سکتے۔ کون نہیں چاہتا شفافیت؟ یہ جو ہم ابھی فلموں پہ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں انوار کہ اس ویڈیو کو ریلیز کرنے کا ٹائم جو ہے، یہ ویڈیو کس نے رکھی ہوئی تھی؟ یہ اتنا عرصہ کیا حکومت کو نالج تھا؟ نہیں تھا۔ اور جن لوگوں کو نالج تھا انہوں نے کیوں دبا کے اس کو رکھا؟ یہ کیوں نہیں ان لوگوں کو کیسے کردار تک پہنچایا؟ آج نکالنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ ٹائم کیسا ہے جب یہ آرڈیننس آیا ہوا ہے اور سپریم کورٹ سن رہی ہے اور حکومت اپنے موقف کو تقویت دینا چاہتی ہے، تو اس کے اندر یہ چیز باہر نکل کے آ گئی ہے۔ یہ ساری گیمیں ہیں۔ آئی تھنک یہ اس طرح ملک آگے نہیں چل سکتا۔ ہمیں دیانتداری سے آئین میں وہ ترامیم ضرور کرنی چاہیے جو ضروری ہیں۔ دیکھیں، جب سیکرٹ بیلٹ بھی ہوتا ہے تو آپ اپنے ضمیر کے مطابق کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں۔ نہیں، وہ ضمیر سر پھر، لیکن انفارچونیٹلی آپ نے ٹھیک کہا، ضمیر کے مطابق ضرور ووٹ کرتے ہوں گے، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، لیکن سر یہ جو پھر پیسوں کی بات ہوتی ہے، آپ خود بھی سینیٹر ہیں، لابیز میں بھی بات ہوتی ہے کہ کون سا انویسٹر آ گیا، کس نے پیسے لگا لیے، اور اس طرح دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں جنرل قیوم صاحب، آپ 2015 میں الیکٹ ہوئے، 2018 میں ویسی پی 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 کے نہیں ہے، چونکہ آج کل آپ پی ڈی ایم میں اکٹھے ہیں، 7 ان کے ایم پی ایز تھے، ممبر پروونشل اسمبلی موجود تھے یا ہیں، 2 سینیٹر انہوں نے بنوا لیے، یعنی 34 ووٹ انہوں نے حاصل کی۔ تو کیسی ضمیر کی آواز پہ 34 لوگوں نے ان کو ووٹ دے دیا؟ اور آپ کے کلیگ ہے بہرحمد تنگی صاحب اور ربینہ خالد صاحبہ، 7 ایم پی ایز اور 34 ووٹ لے کے وہ دونوں سینیٹرز ہیں۔ تو سر یہ کون سا فارمولہ ہے، کون سی راکٹ سائنس ہے جو صرف دوسری پارٹی کے لوگ جو ہے وہ ضمیر کی آواز پہ ووٹ دے دیتے ہیں؟ نہیں، بالکل غلط ہے نا۔ دیکھیں،
یہ ہمارا کو بندہ کرتا ہے یا ان کا بندہ کرتا ہے یا انڈیپینڈنٹ کرتا ہے؟ کیسے اس پہ دروازہ بند کیا جائے سر؟ شرمی ہے. دیکھیں بات یہ ہے دروازہ بند، اس کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا حکومت کی طرف سے؟ آفٹر آل دیکھیں نا، ایکشن اگر کسی نے لینا ہے اس کے اوپر عدالتوں نے کیا ایکشن لیا؟ کوئی سو موٹو ہی ہو جاتا، کوئی چلا جاتا کہتا جی یہ کیسے ممکن ہوا، اس کو دیکھیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ چودھری سرور صاحب جو ہے پنجاب سے الیکٹ ہو گئے، کیا تحریک انصاف کے وہاں ووٹ پورے تھے؟ تو آفٹر آل اچھا پھر یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سارے جو ووٹ آپ نے لیے ہیں وہ خریدے ہوں گے. کئی یہ بھی ہے کہ نہیں ہم اس بندے کو اچھا سمجھتے ہیں، آلدو ہمارا تعلق دوسری پارٹی سے ہے، ہم ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر ہے. ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے اور ابھی تو آپ کو پروف مل گیا ہے کہ یہ جی پیسے لگے ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں جو 11 مارچ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ اوپن بیلٹ ہو یا اس میں بھی سیکریسی ہو اس ویڈیو کے سامنے آتے ہوئے؟ کس کا جی؟ یہ جو 11 مارچ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس ویڈیو کے آنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی سیکریٹ بیلٹ میں ووٹ کی عزت ہے جو شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے، یہ اوپن بیلٹ ہو؟ دیکھیں جو کرپٹ لوگ ہیں وہ اوپن بیلٹ ہو یا سیکریٹ بیلٹ ہو، جو کریکٹر لیس ہیں، جن کے کوئی ایتھکس یا مارلز نہیں ہے، وہ اپنا کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتے ہیں. یہ بیماری پیسوں کی آپ کو بڑے عرصے سے پتا ہے، لیکن آپ کو آئین کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے لیے بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. یہ اس نقطے پہ میں مظہر صاحب بھی اٹھائے، علی محمد خان صاحب مظہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں ظاہر بات ہے آپ لوگوں کو پہلے یہ بیٹر لیسن تھا، آپ نے 20 MPs نکال دیے، تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ 2018 کے بعد یہ آپ پہلے ہی اپنے لیجسلیٹو ایجنڈا میں رکھ لیتے اور ایک بہتر طریقے سے یونینیمس ریزولوشن لے آتے اور معاملہ سپریم کورٹ میں نہ جاتا اور یہ چیلنج نہ ہوتا اور صدارتی آرڈیننس آپ کو نہ لانا پڑتا؟ علی محمد خان صاحب دیکھیں، ہم مظہر عباس صاحب ہمیشہ بڑی میچور بات کرتے ہیں اور میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ بہتر تھا کہ ہم آتے ساتھ ہی کم از کم بنیادی اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی طرف جو ہے ہم چلے جاتے. وہ اس وقت نہ ہو سکا، کچھ ہماری کمزوری، کچھ آپس کے جو ہمارے حکومت اور پوزیشن کے، اور وہ اس طرح تعلقات خراب ہونے بھی تھے کیونکہ ہمارا جو مینڈیٹ تھا وہ اینٹی کرپشن کا تھا، اور بدقسمتی سے کرپشن کا سوال ہونا تو اسی سے ہے جو کہ انکمبنٹ گورنمنٹ سے گزرا ہو، اور وہ نون اور پیپلز پارٹی سے سوال ادھر ہی ہونے تھے. اور اس کا پھر آپ نے دیکھا جس طرح بھی یہ جو پچھلے جمعے کو میرے خیال میں تھا سیشن کا آخری تھا، جس طریقے سے وہ جمعرات کو جس طریقے سے وہ ختم ہوا، وہ کچھ سین ایسے نہیں تھے جو کہ آپ یا میں اپنے بچوں کو دکھانا چاہیں کہ دیکھو بیٹا پاکستان کو سیاستدان نے بنایا تھا تو یہ ہوتے ہیں سیاستدان. سیاستدان ایسے نہیں ہوتے، سیاستدان ایسے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کیا خوبصورت آدمی تھا، کاش ہم اس کو اپنی زندگی میں دیکھ لیتے، اس سے کچھ سیکھ لیتے. قائد اعظم کی میں بات کر رہا ہوں. تاریخی واقعہ جو اس کے حوالے سے کنیکٹ ہوتا ہے تو میں کر لیتا ہوں، اور میں نے اپنی وہ پہلے ہی مان لیا کہ ہمیں پہلے سال ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن چلو دیر آئے درست ہے. لیکن جو بات تھی وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک دفعہ وائس رائے ہند ان کے پاس آئی کنونس کرنے، اور انہوں نے ان کو آلو برانچ دیا، اور ان کا خیال تھا کہ یہ بھی کوئی جو ہے بکنے والا آدمی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ مسٹر جناح ہم آپ کو کیوں نہ پورے متحدہ ہندوستان کا گورنر جنرل بنا دیں، کیوں چھوٹے سے پاکستان کا بننا چاہتے ہیں؟ 2 گھنٹے لیکچر دیا، قائد کچھ نہ بولے. آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح وہ مرد بحران، وہ مرد ہور کھڑا ہو گیا، بغیر کچھ بولے چلنے لگے، وہ جگہ چھوڑ دی، باہر نکل گئے. تو وائس رائے ان کو بلاتا رہ گیا کہ مسٹر جناح آپ کوئی جواب تو دیں. تو جناح صاحب نکلنے سے پہلے تھوڑا سا مڑے، وہ ہیٹ پہنا کرتے تھے، اپنی ہیٹ کو ٹھیک کیا اور انگریزی میں ان کو جواب دیا کہ مسٹر سو اینڈ سو، میں یہاں اپنی قوم کا سودا کرنے نہیں آیا تھا. تو وہ کیا عظیم لوگ تھے. ہمارے وہ رحمان بابا کہتے ہیں کہ خدایا سشو اخقلی خلق پظاہر و باطن سپین سپیزلی خلق، خدایا کم علارا لاڑا غمال دلی خلق. اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ کدھر گئے وہ لوگ جن کا ظاہر و باطن ایک تھا، کدھر گئے وہ خوبصورت لوگ جن کو میں نے کبھی دیکھا تھا، وہ نصر اللہ خان کدھر گیا، وہ ولی خان کدھر گئے، وہ بھٹو صاحب پہ کبھی کوئی پیسے کا کرپشن کا الزام نہیں لگا. تو دیکھیں بڑے بڑے سیاستدان اس ملک سے گزرے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی سیاست کے اس گن کو صاف کریں. عمران خان صاحب ایک کوشش کر رہے ہیں، اس میں سقم ہو سکتی ہے. اس سقم کو نکالنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ ہم آپس میں بغض نہ رکھتے اور ہم یہ کہتے کہ یار یہ تو وہی بات ہے
میاں صاحب کہتے ہیں یار یہ تو وہی بات عمران خان کر رہا ہے جو میں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کی تھی. اور زرداری صاحب یا بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو وہی بات ہے جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کہا کرتی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں. آئیں اس بات پہ عمران خان کے نہیں پاکستان کے پارلیمان کے ہاتھ مضبوط کریں. نہیں کیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں. مظہر عباس صاحب، سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اب آج بھی میں حیدرآباد میں سن رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول بھٹو، زرداری صاحب نے تو چیلنج بھی قبول کیا ہے کہ اوپن بیلٹ بھی ہو تو ہم چیلنج کرتے ہیں. سر یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ظاہر بات علی محمد خان صاحب کوٹ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ والے بھی کرتے ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو اپنا یہ بیانیہ دینے میں مشکلات پیش آئیں گی کہ انہوں نے اس چیز کو مانا ہے کہ جی اوپن بیلٹنگ ہو، اور بھارت راجیہ سبھا میں یہ چیز ہو بھی رہی ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی شاید اپنے لوگ لانا چاہ رہی ہے یا پرائم منسٹر صاحب لا رہے ہیں، جو بھی ان کا موقف ہے، لہٰذا اب ہمارا موقف یکسر بدل گیا ہے، ڈائس ان کے مطابق ان کے خلاف لوڈڈ ہے، اس لیے ہم خفیہ رائے دہی میں بلیو کرتے ہیں. کیا کہیں گے مظہر عباس صاحب، یہ چیز سیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ابھی جو علی بات کہہ رہے تھے نا، آپ اس پوری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو پڑھ لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ہارس ٹریڈنگ شروع کہاں سے ہوتی ہے، اور یہ پولیٹیکل پارٹی سے سوچنے کا ہے. جب آپ اپلیکیشنز انوائٹ کرتے ہیں نا، جی، یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے. اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو درخواستیں وصول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ درخواست وصول کرتے ہیں، کوئی 1 لاکھ بھیجتے ہیں، سب کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ ڈرافٹ بھیج دیں، نان ریفنڈیبل ہوتا ہے، اور وہاں سے شروع ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹی ایک ہے تو اس کو پتا ہے نا کہ کون سے لوگ سینٹ میں جانا چاہیے، کون سے لوگوں کو قومی اسمبلی میں جانا چاہیے، کون سے لوگوں کو صوبائی اسمبلی میں جانا چاہیے. پاکستان کی پالیٹکس کو پلوٹ کیا گیا، اور پلوٹ کہاں سے کیا گیا، اور یہ ٹریڈنگ کا ٹرینڈ کہاں سے آیا. پہلی مرتبہ 77 میں احتساب پھر انتخاب، یہاں سے لوگوں کو خریدنا آپ شروع ٹھیک کہہ رہے کیا ہیں، آپ گیا. پورا سیاق و سباق بتا رہے ہیں، لیکن سر اب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب اس کی ابتدا کب سے ہو؟ اس لیے میرے آپ بھی سمجھتے دس از دا رائٹ ٹائم. اگر تو یہ آخری الیکشن آخری نہیں، لیکن پہلے ہو سکتے ہیں اگر اوپن ہو جائے. میرے بھائی اوپن ہونے سے ہارس ٹریڈنگ نہیں رکے گی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اور اوپن بیلٹ ہونے سے ہارس ٹریڈنگ رک جائے گی، یہ آپ کس اس میں رہ رہے ہیں؟ لیکن مطلب پتا تو چل جائے گا نا کس نے کس کو ووٹ دیا، ایسے نہیں ہو سکے گا بھائی اس کے پتا چلنے سے پیسہ رک جائے گا. پیسے کو روکنے کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ پیسے کو کس طرح روکا جاتا ہے؟ آپ پولیٹیکل پارٹیز اپنی مورالٹی کے اسٹینڈرڈ تو بہتر کریں، اپنے اندر ڈیموکریسی تو لے کر آئیں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں تو ڈیموکریسی کا تصور ہی نہیں ہے. ان کے اندر تو کبھی کوئی الیکشنز میں شروع میں شاید وارڈ اور یونٹ کے لیول پہ الیکشن ہوتے تو وہ بھی ختم ہو گئے. تو جب تک پارٹیز اپنے اندر ڈیموکریٹک کیریکٹر نہیں لائیں گی، آپ ملک میں ڈیموکریسی نہیں لا سکتے. ہم لوگ جنرل قیوم صاحب، سر آپ کیا کہیں گے؟ جہاں بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپنے قریبی رفقا کو لانا چاہتے ہیں، وہیں آپ کے حوالے سے بھی بات پارٹی میں چلی، اور مظہر صاحب نے ٹھیک کہا کہ پارٹیز کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی ہونی چاہیے، کہ مریم صاحبہ کی اپنی لسٹ ہے، شہباز شریف صاحب کی اپنی لسٹ ہے. کیا کرائٹیریا ہوتا ہے جنرل قیوم صاحب، کیونکہ آپ سینیٹر ہیں تو آپ اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں. علی محمد خان صاحب تو ظاہر بات ہے براہ راست الیکشن سے جیت کر آئے. کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ پارٹی لائلٹی ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے، آپ کی فنڈنگ بھی پہ بھی منحصر ہوتا ہے، لیڈرشپ سے قربت ہوتی ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت لسٹ بنتی ہے اور پھر پرائورٹائز کیا جاتا ہے؟ جنرل قیوم صاحب. دیکھیں، مظہر عباس صاحب کی باتوں سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ پارٹیوں کے اندر بھی ڈیموکریسی ہونی چاہیے. اور اسی طرح جیسے اگر ہم نے برطانیہ کی پارلیمنٹ یا ڈیموکریسی کو نقل کیا ہے تو وہاں ٹونی بلیئر چلا گیا تو پیچھے لوگ آگے اور آگے، کبھی جان میجر پہنچ گیا، کبھی دوسرا تیسرا. آئی تھنک اس طرح کا نظام ہو. جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج میں مجھے پتا ہے کہ ایک سولجر جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف بن سکتا ہے. جنرل موسیٰ خان جو تھے وہ سپاہی بھرتی ہوئے، پھر حوالدار تھے اور پھر چیف آف آرمی سٹاف بنے. بیکاز نو بڈی سیز دی بیک گراؤنڈ، نہ سیکس دیکھی جاتی ہے، نہ صوبہ دیکھا جاتا ہے، نہ زبان، میرٹ کے اوپر ہوتا ہے. تو پارٹیوں میں بھی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. پارٹیاں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرتی ہیں، دیکھیں پارٹیاں یہ دیکھتی ہیں کتنی ویکینسیز ہیں، اور اس کے لیے پھر وہ باقاعدہ جو اپلیکیشن مانگتے ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، تعلیم کیا ہے،
اور آپ اگر سینٹ میں آئے تو کیا کریں گے وغیرہ وغیرہ. پھر وہ اپنا ایک گروپ بیٹھتا ہے جو ایک فیصلہ کرتا ہے اور اس کے مطابق وہ ٹکٹ دیے جاتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ مختلف لسٹیں جاتی ہیں وہ پارٹی کی لیڈرشپ کا ایک اپنا پریروگیٹو ہے کہ وہ ریکمینڈ کریں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دین دی فائنل جو کمیٹی ہے, جو ہیڈ آف دی پارٹی ہے, وہ بیٹھ کے اور باقیوں سے پوچھ کے اور پھر وہ ایک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اتنے ممبرز ہیں اور ہماری 5 سیٹیں ہیں یا 4 ہیں یا 10 ہیں, اس کے مطابق اتنے بن سکتے ہیں تو ان کو وہ دیا جاتا ہے. بٹ آئی کوائٹ ٹیل یو کہ دیکھیں ہمارے جو پارلیمنٹیرینز کے اسٹینڈرڈز ہیں وہ نہیں ہے, بیکاز آپ کی تقریباً 1/4 پارلیمنٹ میں تو خواتین کی لسٹیں ہیں, سیٹیں ہیں جو کہ ان الیکٹڈ ہیں اور وہ بھی فیملی سے مختلف ہیں. اسی طرح سینٹ کے اندر یہ پیسہ چلنے کی ریل پہ یہ آج کی نہیں ہے, یہ تو بہت سے عرصے سے 25-25 کروڑ. اور پھر آپ نے یہ دیکھا نون کی جو پوری حکومت ہی اڑ گئی بلوچستان کے اندر اور وہاں باب ایک نئی شکل میں آ گئے وہاں سامنے. اور پھر کیا ہوا چیئرمین کے الیکشن کا آپ نے دیکھ لیا. تو پھر جنرل صاحب میرے ذہن میں سوالات ہے, آپ لوگ کیوں نہیں پھر اس وقت سپورٹ کرتے جب اتنا افسوسناک ماضی ہے جس کی ہم مثالیں دے رہے ہیں, پھر سپورٹ کر لیں اس معاملے پہ منیمم کامن ایجنڈا پہ اور ایک اچھا کام ہو جائے گا. دیکھیں سپورٹ ضرور کرنا چاہیے اور کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ماحول کریٹ کریں. آپ اوپر سے گالیاں دیں, منہ پہ تھوکیں اور پھر کہ میرے سے ہاتھ بھی ملاؤ, تو یہ مشکل بات ہے. دیکھیں پرائم منسٹر کے اپنے بیانات ہیں کہ میں ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا چونکہ میں ان کو عزت نہیں دینا چاہتا, کہ میں اگر ہاتھ ملاؤں گا تو ان کی عزت ہوگی, اور یہ اگر میری تعریف کریں گے تو میں اس کو اپنی بے عزتی سمجھوں گا. اگر حالات ایسے ہیں, یہ آپ انڈیا کے کسی دوسری کاسٹ کے بندے کو بھی یہاں موجود ہو تو اس کو ایسے نہیں کہیں گے. آپ اس کے اوپر اپنے طور پہ جو آپ گڈ بیہیویئر کے ساتھ آتے ہیں, تو اگر یہاں آپ کے ورکنگ ریلیشن ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیا اس کا مطلب ایگوز کا ایشو ہے جنرل صاحب, ایگوز کا ایشو ہے اس کا مطلب. آنیسٹلی ایگو کا ایشو ہے. میں کہتا ہوں کہ علی محمد جیسے بندے کے ہاتھ میں ہو یہ چیز کرنے والی تو یہ لوگوں کو کنونس. تو علی محمد خان صاحب ہے نا پارلیمانی امور کے وزیر ہیں پارلیمنٹ میں, ایک بہتر علی محمد خان صاحب ماحول کیوں کر آپ نہیں پیدا کر پائے؟ اور کیا جو مظہر عباس صاحب نے کہا کہ اوپن بیلٹ سے ہارس ٹریڈنگ نہیں ختم ہوگی, تو پھر پرائم منسٹر صاحب تو تسلسل سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا واحد حل اوپن بیلٹ ہے, جبکہ مظہر صاحب آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ تو پھر بھی ہوگی, اوپن بیلٹ سے کیسے ختم ہوگی علی محمد خان صاحب؟ 2 سوال آپ نے اٹھائے ہیں. دیکھیں پارلیمنٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے, میں پارلیمنٹ کا افیئرس کا منسٹر ہوں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لیڈرشپ لیول پہ ہوتی ہیں. میں کسی حد تک قیوم صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ماحول کچھ نہ کچھ بہتر ہونا چاہیے تبھی آپ کوآپریشن کر سکتے ہیں, لیکن میں 100% اس سے ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ ظاہر ہے سارا دوش آپ حکومت کو نہیں دے سکتے. جب آپ ایک حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں جو سب کو پتا ہے کہ کوئی عوام کے درد کی وجہ سے نہیں ہے, عوام تو آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں. آپ عمران خان صاحب کو ڈس لاس کرنا چاہتے ہیں حکومت سے, کوئی بھی آپ کو ایکسیپٹیبل ہے, اپوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن عمران خان صاحب نہیں. ایسے ماحول میں عمران خان صاحب سے پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ آپ کو بٹھائیں میز پہ اور پھر آپس میں بڑے پیار سے ایک اور کپ آف ٹی ڈیسائیڈ کر لے 1 پوائنٹ ڈے, ایک آئینی ترمیم کر لیتے ہیں, نہیں اس طرح نہیں ہے. ہم نے ایک ذمہ داری اپنی بہرحال پوری کی کہ اس چیز کو ہم ٹیبل کر دیا قومی اسمبلی کے فلور پہ. اور یہ ایسی ہی ایک بات ہے کہ اگر آپ کا ایک بدترین دشمن بھی ہو, بہت بدترین دشمن ہو, لیکن وہ اگر آپ کے پاکستان ملک کے بچانے کی بات کرے تو آپ اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیں گے کہ آپ میرے دشمن ہیں تو میں آپ کی بات نہیں مانتا, یا آپ بڑے مفاد ملک کے لیے آپ کہیں گے یار ٹھیک ہے میری تیری دشمنی اپنی جگہ لیکن تو بات ملک کی کر رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں. یہ پھر ہم نے وہ اخلاقی ضرورت تو ہے نہیں ہم لوگوں میں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے حالات حکومت کے ساتھ جیسے بھی ہیں لیکن بات تو وہی ہے جو محترمہ بینظیر صاحبہ نے سن 2005 یا 2007 جب بھی ہوا تھا وہ COD, تو پیپل پارٹی والے کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہماری لیڈر کی بات ہے, نون والے کہتے ہیں کہ میاں صاحب ابھی ماشاءاللہ زندہ اعلان تو زندہ رکھے, تو وہ کہتے کہ بھائی ادھر سے فون کرتے کہ یار یہ جو بات پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے یہ ہمارے چینل آف ڈیموکریسی کا پوائنٹ نمبر 23 ہے, آئیں اس پاکستان کے سسٹم کو ٹھیک کریں, چھوڑیں کہ who is talking, چھوڑیں کہ کون بات کر رہا ہے, یہ دیکھیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ وہ جو ایک بات ہے نا وہ دوبارہ وہ آتی ہے کہ جو مظہر صاحب نے ایک بات کی,
جس کو قیوم صاحب نے سیکنڈ کیا، میں اس کو ڈبل سیکنڈ کرتا ہوں. وہ کیا ہے کہ جب تک 100% اپنی جماعتوں میں ہم اس کو ایک ادارے نہیں بناتے اور اس میں ایک الیکٹورل پروسیس، جو باہر الیکشن لڑتے ہیں اندر بھی تو لڑیں. اور آپ مجھے بتائیں، میں کسی جماعت کا بھی نام نہیں لیتا، مجھے بتائیں کوئی بھی سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈر جو ہے وہ یہ ہمت کر سکتا ہے قومی اسمبلی کے فلور پہ اپوزیشن کی طرف سے کہ وہ کہے کہ نہیں میں تو اپنی لیڈر مرحومہ یا اپنے لیڈر کی بات پہ کھڑا ہوں، میں تو اس کو سپورٹ کروں گا؟ یا کوئی بھی حکومتی بندہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے دیکھیں اس وقت آپ نے اپنی جمہوریت کو اتنا توانا نہیں کیا، جو کوئی آپ کو کچھ تھوڑے بہت اچھے لوگ نظر آ رہے ہیں ان کو ادھر زندہ رہنے دیں، سانس لینے دیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ایک موقع ہے، اب بھی ایک موقع موجود ہے، اس کو اویل کریں. عمران خان صاحب جو اپرچونٹی اس وقت اپوزیشن کو دے رہے ہیں، اس سے پاکستان کی سیاست میں سارا نہیں لیکن کچھ گن صاف ہو سکتا ہے. دیکھیں کیوں ہم، لیکن مظہر صاحب کہہ رہے ہیں اس سے ہارس ٹریڈنگ نہیں روکے گی. سوال کا دوسرا جز یہ تھا اس کی عزت کو کم کرتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں روکے گی، وہ یہ کہہ رہے تھے اوپن بیلٹنگ سے. نہیں، اس میں دیکھیں دو باتیں ہیں، بہت حد تک کم ہو جائے گی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کوئی یہ پابندی نہیں لگا رہا کسی بھی ممبر پہ کہ آپ ووٹ نہ ڈالیں، کسی کو آپ ڈالیں لیکن پھر ہمت کریں جو کام چھپ کے کرتے ہیں وہ سامنے آ کے کریں. دو چیزوں پہ ہوں گے. ہاں دیکھیں آپ ڈسکوالیفائی دو چیزوں پہ ہوں گے. کوئی ایسی کوئی ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہے پاکستان کی جمہوریت میں، کوئی اب کسی کے گھر کے وہ نہیں ہے غلام، کسی کے گھر سے کھانا نہیں آتا ہمارے گھر، اللہ نے کھلاتا ہے. دیکھیں دو چیزوں پہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، یا پرائم منسٹر کے الیکشن میں خلاف ووٹ ڈالنے سے، یا منی بل میں. یہ نہ منی بل ہے نہ پرائم منسٹر الیکشن ہے. صرف اتنا ہوگا کہ آپ کو پھر اپنا مورل کرج دکھانی ہوگی کہ بھئی میں علی محمد سینٹ کے لیے کھڑا، میں علی محمد کو پسند نہیں کرتا، میں جو ہے الف بے جیم کو، میں جو ہے قیوم صاحب کو ووٹ کر رہا ہوں. دین ٹیک سٹینڈ. لیکن اس طرح کے لوگ کدھر ہیں جو قصوری صاحب نے سٹینڈ لیا تھا جب بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ جو جائے گا ڈھاکہ ایسٹ پاکستان میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا؟ قصوری صاحب کھڑے ہو گئے. میری جماعت کا نہیں ہے، میں نے ہمیشہ اس آدمی کی اس بات پہ عزت کی ہے کہ یار اس آدمی میں دم تھا، یار وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا، اور وہ گیا. کدھر ہیں اس طرح کے لوگ؟ اب کدھر کی بات کرتے ہیں مظہر صاحب؟ اور آپ کی جرنلزم میں بھی دیکھیں نا، سارا گن ہمیں بھی تو نہیں ہے، آپ کے بھی تو کچھ لوگ چلے گئے تھے ہائی کورٹ میں ایک سیاستدان کے لیے پٹیشن ڈالنے. ان کا کیا کام تھا؟ قیوم صاحب جیسے لوگ جو ہیں کوئی فوت ہو گئے خدا نہ خواستہ اللہ ان کی زندگی، وہ کریں نا. آپ نے، میں کروں نا عمران خان کے حق میں پٹیشن، آپ کو میرے لیڈر کے لیے کیا؟ تو یہ ادھر بھی تو دیکھیں نا، ادھر بھی تو دیکھیں نا. مظہر عباس صاحب، خان صاحب کہہ رہے ہیں. مظہر عباس صاحب دیکھیے بحث لمبی ہو جائے گی. سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں تو علی محمد خان جو بات کہہ رہے ہیں، میں تو اس سے 10 گنا آگے جا کے بات کہتا ہوں. میں تو اپنی جرنلزم سے مایوس ہوں جو پاکستان میں اس وقت جرنلزم ہو رہی ہے. میں تو اس جرنلزم سے بہت زیادہ مایوس ہوں، کیونکہ پہلے خبروں کی دوڑ ہوتی تھی، اب ریٹنگ کی دوڑ ہوتی ہے. تو وہ چھوڑ دیں، وہ بحث چھوڑ دیں اس چیز کو. دیکھیے پھر وہی بات آ جاتی ہے. ابھی انہوں نے مثال دی کہ اپوزیشن جب اس طرح کی بات کرے گی تو اپوزیشن کو کیسے، بھٹو کی مثال دی انہوں نے جی. 73 کا کانسٹیٹیوشن ذوالفقار علی بھٹو نے کیسے یونانیمسلی بتایا. اپوزیشن سخت ترین مخالف تھی بھٹو کی، وہ گھروں پہ گیا، وہ مولانا مودودی تک کے گھر پہ گئے. پھر جب شملہ جا رہے تھے تو انہوں نے پوری اپوزیشن کو ساتھ میں لایا. 77 میں ورسٹ کرائسس تھا، اس کے باوجود بھی اپوزیشن کو انگیج کیا، مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھایا. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے واقعی کوئی ابھی مجھے بتائیں کہ میں نے جس طرح شروع میں بات کی تھی، چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں کیوں وہ سیکرٹ بیلٹ، اس کو کیوں نہیں؟ پھر ابھی علی محمد خان نے کہا کہ اپوزیشن سینٹ کی کمیٹی آف ہول کی ریکمنڈیشنز ہیں، اوپن بیلٹ کی بھی، متناسب نمائندگی کی بھی. کیونکہ جو کنفیوژن آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ جی وہاں پرائیورٹیز ختم ہو جائیں گی، پرائیورٹی 1، پرائیورٹی 2، پرائیورٹی 3. علی محمد خان جیسے لوگ، بابر احوان جیسے لوگ، کیا رضا ربانی ان لوگوں کو لے کے بیٹھ نہیں سکتے تھے؟ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو مل کے کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیا نہیں مل کے بیٹھ سکتے تھے؟ کیا ایک کمیٹی روم میں بیٹھ کے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں بن سکتی تھی؟ کیا سینٹ کی کمیٹی آف دی ہول کی ریکمنڈیشن سامنے رکھ کے آئینی ترمیم نہیں بن سکتی تھی؟ تو آپ نے تو آئینی ترمیم فلوٹ کی، اور اس کے بعد یہ مسلسل آپ کہتے رہے کہ اس میں اپوزیشن کو ہم ایکسپوز کریں گے. یعنی آپ انٹرسٹڈ نہیں تھے امینڈمنٹ کو پاس کروانے میں،
آپ انٹرسٹڈ اس میں تھے کہ دوسرے کو ایکسپوز کریں گے. یہ طریقہ نہیں ہوتا ترمیم لانے کا. اگر آپ واقعی, اور پھر یہ آخری الیکشن تو نہیں ہے سینٹ کا, آپ نے تو ونس فار آل, اگر آج یا کل یا اس الیکشن کے بعد یہ امینڈمنٹ ہو جائے تو کون جائے گا, کس کے کریڈٹ میں جائے گی؟ 73 کا کانسٹیٹیوشن کس کے کریڈٹ میں جاتا ہے؟ بھٹو صاحب کے, بھٹو کے کریڈٹ میں جاتا ہے نا. تو اگر آج سے 2 مہینے بعد بھی یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیری ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ عمران خان کی گورنمنٹ کو جائے گا کہ عمران خان نے یہ کیا. تو اتنا ہیٹس کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر کرنا تھا تو پھر آپ ایک پراپرلی, آپ کے پاس ڈاکومنٹ موجود تھی, اس ڈاکومنٹ کو سامنے رکھ کے کر لیتے, مل کر بیٹھ جاتے. ایسے لوگ تھے دونوں پارٹیوں میں کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جاتے, جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر امینڈمنٹ بنا لیتے, بشرطے کہ امینڈمنٹ واقعی بنانے کا آپ سنسیئر ہوتے, انگیج کرتے. ورسٹ سچویشن میں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے ورسٹ سچویشن میں گورنمنٹ اور اپوزیشن بیٹھی ہیں ساتھ. ورسٹ سچویشن میں 18ویں ترمیم میں کیسے ہوئی 18ویں ترمیم؟ یونینیمسلی 9 مہینے تک پروسیڈنگ ہوئی تھی اور ایک خبر باہر نہیں آنے دی جاتی تھی. تو اگر آپ واقعی اس طرح کی سنجیدگی لاتے امینڈمنٹ میں تو میرا خیال ہے امینڈمنٹ ہو جاتی, اور اب بھی ہو سکتی ہے آگے چل کے. جی جناب کیوں صاحب, میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جیسے مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماحول بنایا جا سکتا تھا, بات چیت ہو سکتی تھی, اور انہوں نے اچھی مثالیں دی. 1973 کے آئین کو کنسنسس سے بنایا گیا, 18 امینڈمنٹ کی بات کی. پی ٹی آئی سے علی محمد خان صاحب اس کا آپ کو میرے خیال میں جواب مؤثر طور پہ دیں گے, لیکن جب بھی ہم سوال کرتے ہیں, اور ایون پرائم منسٹر صاحب نے پبلکلی کہا ہے کہ جب ہم اپوزیشن سے بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ این آر او نہ مانگے ہم سے, ہم این آر او پہ بات نہیں کریں گے. باقی جو معاملہ بھی یہ 5 فروری کو کوٹلی میں تحقیق کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس معاملے پہ بات کرنی ہم تیار ہیں, لیکن این آر او جو ہے نا وہ ہم نہیں دیں گے. تو سر یہ کیا کوئی ایسا ڈنڈا سامنے آ سکتا ہے جس پہ کیسز اور احتساب اور یہ چیز ذرا پس پش چلی جائے, اور یہ جو پازیٹیو لیجسلیشن ہے یہ سامنے آئے؟ جناب قیوم صاحب دیکھیں, ایک تو مظہر عباس نے جو کچھ کہا, ہی ہیز سمڈ اپ دی اسٹانس آف دی اپوزیشن. وہ یہ نہیں کہتے کہ امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی یا نہیں کرنی چاہیے, چونکہ ایک وقت پہ ان کا یہ اسٹانس تھا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بیٹھ کے دیکھنا ضروری ہے, اور اگر سینیٹرز کے لیے اوپن ہوگا تو چیئرمین کا کیوں نہیں ہوگا, اور اگر صرف سینٹ کا ہوگا تو پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کا کیوں نہیں ہوگا. آپ نے ان ٹوٹیلٹی ساری چیزوں کو دیکھنا. تو ابھی کیا آ رہی ہے, وائی شوڈ وی ڈو اٹ ناؤ؟ اچھا, دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے, ویسے میرا سوال یہ وائی ناٹ ناؤ, آپ کے خیال میں کیوں اگر ابھی کیا جائے تو کیا بہت بڑی برائی ہو جائے گی؟ میں ویسے اپنے لیے جاننے کی کوشش کروں. اس سے کوئی پرپس حال نہیں ہوگی. آپ اس سے نہ ہارس ٹریڈنگ, یہ جو نوٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی کہ ووٹ دو اور نوٹ لو اور ووٹ دو, یہ ختم نہیں ہوگا؟ اگر میں کھڑا ہوں اپنی پارٹی میں اور مجھے پنجاب میں 46 ووٹس چاہیے, تو میرے پاس اگر پیسے ہیں تو میں کچھ راضی ویسے ہو جائیں گے, کچھ کو دے کے راضی کروں گا. میری پارٹی کے ہوں گے. اگر میں بھی کرپٹ ہوں اور میرا بھی مارل فائبر ویک ہے اور میں خریدنے والے بھی تیار ہیں, جیسے میں نے بتایا نا گورنر سرور نے کچھ لوگوں کو لے لیا تھا, تو مطلب اس سے حل نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں, عمران خان صاحب اگر نیک نیتی سے یہ بات کریں نا تو آئی ایم شیور کہ لوگ آگے بڑھ کے, انہوں نے کہا 1 ہاتھ بڑھائیں ہم 2 بڑھائیں گے. لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ ایک بندہ تھا نا, تو کسی سے سائیکل لینے گیا, تو اس کو کہتا ہے یار مجھے تمہاری سائیکل چاہیے. تو وہ کہتا ہے میرے پاس سائیکل نہیں ہے, لیکن اگر ہوتی بھی نا تو کچھ کمینے کو میں نے یہ سائیکل نہیں دینی تھی. اس پہ جھگڑا ہو گیا. انہوں نے کہا سائیکل تمہارے پاس ہے بھی نہیں, اور تم نے آگے سے یہ بات کر کے تو سائیکل ہے کدھر, کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ جب ساری بات کرنے کے بعد کہتے ہیں لیکن میں این آر او نہیں دوں, وہ کہتے ہیں جی این آر او کی آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. آپ کس کو, کون این آر او مانگ رہا ہے؟ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ یہ کہیں بیٹھیں ہم بات کرتے ہیں, یہ ایجنڈا ہے, ہم نے ہم نے الیکٹرل ریفارمز کرنی ہے, ہم نے بلدیاتی انتخابات کا ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے جوڈیشل ریفارمز کرنی ہے, ہم نے پولیس کا یہ کرنا ہے. اس میں کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں ہماری جان چھوڑ دے اور یہ کر دے. تو آئی تھنک کہ جب آپ بات کرنا چاہیں, جب آپ انٹرسٹڈ ہوں, جب آپ ملک کو آگے لے کے جانا چاہیں, تو دیر از آلویز وین دیر از ول دیر از وے. اور آئی کین اشور یو کہ ہمارے لوگ اتنے, ہم پارلیمنٹرین بدنام ہیں, بخدا بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں اور جو کہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, لیکن لیڈرز کی جو ایگو ہے اور ہٹ درمی ہے وہ جو ہے وہ لے ڈوبتی ہے اور ماحول کو خراب کرتی ہے, اور پیچھے سے تھاپڑا مارتے ہیں. ٹی وی ٹاک شوز میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, وہی لوگ کرتے ہیں, اسمبلی کے اندر بھی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں
اور وہ شروع کر دیتے ہیں اور پھر بلو دی بیلٹ ہٹ کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب, why there is a haste؟ مظہر عباس صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور جنرل قیوم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹوٹیلٹی پیکج لے کے چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی سیکرٹ نہ ہو, پرائم منسٹر صاحب کا بھی نہ ہو, وزیر اعلیٰ کا بھی نہ ہو, ایک پیکج آنا چاہیے. اس وقت کی ٹائمنگ کیوں کر آپ لوگ بہت ارجنسی کیوں ہے آپ کو علی محمد خان صاحب؟ دیکھیں ارجنسی اس لیے ہے کہ ہم نہیں چاہتے وہ یہ لوگ پتہ ہے کیا بات کر رہے ہیں, ہمارے اپوزیشن کے جو مہربان ہیں دوست, یہ وہ انگریزوں والی بات کریں جو کہتے ہیں نا کہ او لارڈ میک می پائس بٹ ناٹ ٹوڈے. یہ کہتے ہیں آج نہیں ہم نے ایماندار بننا, ہم نے کل بننا ہے. باقی جہاں تک ٹوٹیلٹی کی بات ہے میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ یہ ابھی ہو جائے اوپن اور اس کے بعد آئینی امینڈمنٹ بھی آ جائے, لیکن اس میں میرا ایک فکری اختلاف ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ وہاں کلوز بیلٹ کرتے ہیں سیکرٹ, جہاں آپ نے آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کرنی ہوتی ووٹر کی. میں ایک ووٹر ہوں, میرے گھر پہ کسی جماعت کا جھنڈا نہیں ہے, صرف پاکستان کا ہے فار ایگزامپل, اور میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا میں ایک تھرکان ہوں, میں ایک چمار ہوں, میں ایک کلرک ہوں, میں ایک چپڑاسی ہوں, یا میں ایک بزنس مین ہوں چھوٹا سا, میں کسی کے گھر میں رہتا ہوں, میں اوپن کروں گا میری زندگی تباہ ہو جائے گی, اس لیے کلوز رکھا. لیکن جب آپ ایم پی اے بنتے ہیں تو آپ کے پاس پارٹی کا جھنڈا ہوتا ہے جس پہ آپ نے ووٹ لیا ہوتا ہے. آپ کیا وہ حق اس وقت نہیں رہتا, آپ نے پارٹی کی ڈائریکشن پہ ووٹ کرنا ہوتا ہے. جہاں تک چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کا ہوتا ہے وہ اس لیے سیکرٹ رکھا جاتا ہے کیونکہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے, سب نے ووٹ کرنا ہوتا ہے. کل اسپیکر نے آئیڈیلی اسپیکنگ اسپیکر نے سب کے رائٹس کا دفاع کرنا ہوتا ہے. اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وزیر اعظم کے انتخاب میں وزیر اعظم کو ووٹ کم پڑتے ہیں, اسپیکر بعض اوقات زیادہ لے جاتا ہے. اچھا آخری جہاں تک پی ایم کا ہے وہ ڈویژن پہ ہوتا ہے, وہ تو پہلے ہی اوپن ہے, لیکن یہ چیزیں بعد میں ڈسکس ہو سکتی ہیں. لیکن آج کی بات یہ ہے کہ اس ناسور کو کیوں پھیلنے دینا چاہتے ہیں؟ آج یہ ادھر ہے کل پورے بدن میں پھیل جائے گا. تو پلیز یہ نہ کریں, او لارڈ میک می پاس ناٹ ٹوڈے والا نہ کریں, بلکہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے جو ہے حق کرنا ہے, سچ بولنا ہے, اور کل نہیں آج ہی بولنا ہے. آج ہی بول رہا ہے. وقت میرا ختم ہوا جاتا ہے. علی محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, سینیٹر جنرل قیوم صاحب آپ کا بہت شکریہ, مظہر عباس صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویورز, آج کی گفتگو تھی میرے خیال میں ایک پالیٹکس ہے, ایک ریئلٹی ہے اور ایک اخلاقیات ہے. اب ہم نے اس پہ چوز کرنا ہوگا کہ اس وقت سیاست کو ترجیح دینی ہے, اخلاقیات کو ترجیح دینی ہے, یا قانونی مشگافیوں میں پڑ جانا ہے. وقت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آج کی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کم از کم ہمیں جو ہے وہ اس معاملے کو 11 مارچ سے پہلے نپٹا دینا چاہیے تاکہ یہ جو پیسے کا لین دین ہے اس کا اختتام ہو سکے. آج کے لیے یہی کچھ. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پرسٹی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.